काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। मुझे यकीन है आप सब खैरियत से होंगे, क्योंकि जब हम इतनी खूबसूरत किताबों का मुताला करते हैं तो हम ये भूल ही जाते हैं कि हमें कोई छोटी मोटी तकलीफ़ है और हम बिल्कुल फ़्रेश होकर यहाँ पर आ जाते हैं। कहाँ? काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर इंतहाई मुस्तनद कुतुब का मुताला करते हैं। पिछली 3 सिटिंग्स में जिस किताब को हमने पढ़ने का आगाज़ कर दिया था उसका नाम है अली अलैहिस्सलाम से मेहदी अलैहिस्सलाम तक आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत और ज़िंदगानी पर। ये एक जामे किताब है जिसके मौलिफ आयतुल्लाह बाकर शरीफ अल क़रशी हैं और हम इस पार्ट में यानी कि पार्ट 4 में पढ़ने जा रहे हैं। ये भी साथ बता दूं कि पार्ट 3 से हमने आगाज़ कर दिया था बाकायदा आइम्मा अलैहिस्सलाम का, क्योंकि उससे पहले किताब के आगाज़ की तमाम तफसीलात जानी थी। और अब हमने पेज 45 से लेकर पेज 58 तक लास्ट नशिस्त में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पेज 58 ही में और मज़ीद अभी हम पढ़ रहे हैं मौला अली अलैहिस्सलाम ही के हवाले से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसके जितने सफ़ात हैं वो हम जब मुकम्मल कर लेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे, यानी कि मौला हसन के हवाले से जानेंगे। आइए इस नशिस्त में हम पेज 58 से आगाज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हेडिंग है कि इमाम अलैहिस्सलाम का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आराम करना, यानी कि शब हिजरत के हवाले से आइए बहुत कुछ जानते हैं। इंतहाई मुस्तनद किताब से लिखा है कि ये इमाम अली अलैहिस्सलाम की ऐसी खूबी है कि जिसका शुमार आप अलैहिस्सलाम के नुमाया फ़ज़ाइल में होता है। यानी आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जान ख़तरे में डालकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की है और नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मौत का बखुशी इस्तक़बाल किया है। इसीलिए तमाम आलम इस्लाम में आप अलैहिस्सलाम सबसे पहले फ़िदाई थे। जब कुरैश ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने और उनकी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैत शरफ का अपनी नंगी तलवारों से मुहासरा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बुला भेजा और उनको कौम के इरादे से आगाह किया। उनको अपने बिस्तर पर सब्ज़ चादर ओढ़ कर सोने का हुक्म दिया ताकि कफ़ार आप अलैहिस्सलाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते रहें। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का खंदा पेशानी के साथ इस्तकबाल किया। गोया आप अलैहिस्सलाम को ऐसी काबिल रश्क चीज़ मिल गई जिसका कभी ख्वाब तक नहीं देखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से निकल गए और उनको ख़बर भी ना हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मनहूस चेहरों की तरफ एक मुट्ठी खाक ये कहते हुए फेंकी कि रुसवाई की बिना पर तुम्हारे चेहरे बिगड़ जाएं। और फिर उसके बाद कुरान करीम की इस आयत की तिलावत फरमाई जो कि सूरह यासीन की आयत नंबर 9 है। तर्जुमा कि और हमने एक दीवार उनके सामने और एक दीवार उनके पीछे बना दी है, फिर उन्हें अजाब से ढांक दिया है कि वो कुछ देखने के काबिल नहीं रह गए हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर लिखा है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर रात गुजारना आप अलैहिस्सलाम के जहाद की दरख्शां तस्वीर और एक ऐसी बेमिसाल मनक़बत है कि जिसका जवाब ही नहीं लाया जा सकता। और खुदावंद आलम ने आप अलैहिस्सलाम की शान में ये आयत नाजिल फरमाई जो कि सूरह बकरा की आयत नंबर 207 है कि लोगों में कुछ ऐसे भी हैं कि जो अपने नफ्स को बेचकर मर्ज़ी इलाही ख़रीद लेते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इस इज़्ज़त व शरफ़ की इस्लामी पैगाम में बड़ी अहमियत है जिस तक कोई भी मुसलमान नहीं पहुँच सका। शायर कबीर हाशिम का अबी काफ एन बेचोटिए इमाम अली अलैहिस्सलाम की यूं मदह सराई करते हैं और यहाँ पे अरबी के अशार हैं। नज़म है पूरी, तर्जुमा उसका हम पढ़ते हैं। इन्वर्टेड कॉमा अली अलैहिस्सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर आप अलैहिस्सलाम के दर्जात
اور مقامات تعریف و ثنا کی حد سے بالا ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام شب ہجرت اس عالم میں بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوئے کہ دشمن شمشیروں کے ذریعے آپ علیہ السلام کو گھیرے ہوئے تھے، پھر بھی آپ علیہ السلام نہایت سکون کے ساتھ سوئے، گویا آپ علیہ السلام کے گوش مبارک میں نغمہ معنویت گونج رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی اور صبح کے وقت مضبوط پہاڑ اور بے مثال شاہ سوار کی مانند بیدار ہوئے۔ انہوں نے مخزن ہدایت کو خرچ کرنے کے لیے صبح کا انتظار کیا، جبکہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ خود خزانہ ہدایت ان کے انتظار میں تھا۔ سبحان اللہ، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا کہ جو ہم اس نظم کا ترجمہ پڑھ رہے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے پوری رات خدا سے اس دعا میں گزاری کہ خدا ان کی اس محنت و مشقت کے ذریعے ان کے بھائی کو بچائے اور ان کو دشمنوں کے شر سے دور رکھے۔ جب صبح نمودار ہوئی تو سرکشوں نے ننگی تلواروں کے ساتھ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر دھاوا بول دیا تو حضرت علی علیہ السلام ان کی طرف اپنی ننگی تلوار لیے ہوئے شیر کی مانند بڑھے۔ جب انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ سب ڈر کے مارے امام علیہ السلام سے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ کیا تم نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے مقرر کیا تھا؟ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ وہ بہت ہی مایوسی اور ناراضگی کی حالت میں الٹے پیر پھر گئے، چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کو آزادی دلانے اور ان کے لیے عزم و ہمت کا محل تعمیل کرنے کے لیے آئے تھے۔ قریش جل بھن گئے اور آپ علیہ السلام کو بہت ہی تیز نگاہوں سے دیکھنے لگے، لیکن امام علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہ کی اور وہ صبح و شام ان کا مذاق اڑاتے ہوئے رفت و آمد کرنے لگے۔ اور پھر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، امام علی علیہ السلام کی مدینے کی طرف ہجرت۔ لکھا ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے تو حضرت علی علیہ السلام نے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجودہ امانتوں کو صاحبان امانت کے حوالے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے مقروض تھے ان کا قرض ادا کیا، چونکہ آپ علیہ السلام ان کے متعلق نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کر چکے تھے۔ آپ علیہ السلام وہاں کچھ دیر ٹھہر کر اپنے چچا زاد بھائی سے ملحق ہونے کے لیے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ عورتیں اور بچے تھے۔ راستے میں 7 سرکشوں نے آپ علیہ السلام کا راستہ روکنا چاہا، لیکن آپ علیہ السلام نے بڑے عزم و ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور ان میں سے ایک کو قتل بھی کر دیا اور اس کے باقی ساتھی بھاگ نکلے۔ امام علیہ السلام بغیر کسی چیز کے مقام بیدا پر پہنچے۔ آپ علیہ السلام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام مدینہ پہنچ گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے مسجد قباء میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی آمد سے بہت خوش ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر مشکل میں کام آنے والے مددگار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے۔ اب آئیے سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام قرآن کی نظر میں۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں متعدد آیات نازل ہوئی ہیں۔ قرآن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ علیہ السلام کو اسلام کی سب سے بڑی شخصیت کے عنوان سے پیش کیا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں آپ علیہ السلام کی بڑی فضیلت ہے اور بہت اہمیت ہے۔ متعدد منابع میم نون الف بے عین و مصادر میم صاد الف دال رے کے مطابق آپ علیہ السلام کی شان میں 300 آیات نازل ہوئی ہیں، جو آپ علیہ السلام کے فضل و ایمان کی محکم دلیل ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے اس بات کا، تاریخ بغداد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 221 اور صواعق محرقہ صفحہ نمبر 276 اور نور الابصار صفحہ نمبر 6 اور 7۔ چلیے اب آگے ہم چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ بات شایان ذکر ہے کہ کسی بھی اسلامی شخصیت کے سلسلے میں اتنی آیات نازل نہیں ہوئیں۔ آپ علیہ السلام کی شان، جو آپ کے شان میں نازل ہونے والی آیات کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں۔ آئیے سامعین ہم قسموں کو جانتے ہیں۔ یہاں پہ کل 4 قسمیں بتائی ہیں۔ پہلی وہ آیات جو خاص طور پر
پر آپ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں، دوسری وہ آیات جو آپ علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں، تیسری وہ آیات کہ جو آپ علیہ السلام اور نیک صحابہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور چوتھی وہ آیات کہ جو آپ علیہ السلام کی شان اور آپ علیہ السلام کے دشمنوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں۔ ہم ذیل میں ان میں سے کچھ آیات نقل کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات مکمل ہوئی ہے، جبکہ کیونکہ اگلی ہیڈنگ کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ ہیڈنگ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے والی آیات۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی فضیلت اور عظیم الشان منزلت کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں، ہم ان میں سے ذیل میں بعض آیات پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھی ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 7، ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہبر ہے۔ یہاں پر یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ مکمل ہوا۔ ساتھ ہی نیچے لکھا ہے کہ طبری نے ابن عباس رضی اللہ سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنے سینے پر رکھ کر فرمایا کہ انا المنذر، ایک منٹ یہاں پہ تھوڑی سی لائٹ کم ہے، انا المنذر ولکل قوم ہاد، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے کندھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انت الہادی بکا یہتدی المہتدون بعدی۔ اور اس حوالے سے یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کہ تفسیر طبری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 72 اور تفسیر رازی میں بھی تقریباً یہی مطلب درج ہیں۔ کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 157 اور تفسیر حقائق میں صفحہ 42، جبکہ مستدرک حاکم میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 129۔ یہ تمام اس کے حوالہ جات ہم نے پڑھ لیے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے، اور ترجمہ بھی اس کا پڑھ لیتے ہیں، کہ آپ علیہ السلام ہادی ہیں اور میرے بعد ہدایت پانے والے ہیں، تجھ سے ہدایت پائیں گے۔ اب دوسرے نمبر پہ لکھا ہے خداوند عالم کا فرمان ہے کہ سورہ حاقہ ہے الف قاف ہے، سورہ حاقہ کی آیت نمبر 12۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت بنائیں اور محفوظ رکھنے والے کان سن لیں۔ پھر یہ مکمل ہوئی یہاں پہ آیت نمبر 12 کا ترجمہ، اور پھر لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا انورٹڈ کاما کہ میں نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ وہ کان تمہارا ہے، لہٰذا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے اسے کبھی نہیں بھولا۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 108، اسباب النزول واحدی صفحہ نمبر 329، تفسیر طبری جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 35، اور تفسیر کشاف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 60، اور آخری نام ہے در منشور صفحہ نمبر 8 یعنی 8 اور جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 267۔ تو یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا۔ چلیے جی پھر آگے چلتے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ نہیں، ہم تیسرے نمبر پہ آ گئے ہیں۔ جو تیسرا پوائنٹ ہے قرآنی آیت کے حوالے سے کہ خداوند عالم کا فرمان ہے کہ جو لوگ، اچھا ہاں یہ آیت بھی بتا دیتے ہیں کہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 کہ جو لوگ اپنے اموال کو راہ خدا میں رات میں دن میں خاموشی سے اور علی اعلان خرچ کرتے ہیں ان کے لیے پیش پروردگار اجر بھی ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن و ملال۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 ہم نے پڑھی۔ امام علی علیہ السلام کے پاس 4 درہم تھے، جن میں سے آپ علیہ السلام نے 1 درہم رات میں خرچ کیا، 1 درہم دن میں، 1 درہم مخفی طور پر، اور 1 درہم علل اعلان خرچ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا ہے؟ مولا کائنات علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں وعدہ پروردگار کا مستحق بننا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے ایسا کیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اب چلیے اس کا حوالہ نوٹ کیجئے کہ اس اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 25 اور سوائق المحرقہ صفحہ نمبر 75 اور اسباب النزول مؤلف واحدی صفحہ نمبر 64۔
تو اب اس کے بعد ہم چوتھے نمبر پہ پڑھنے جا رہے ہیں قرآنی آیت، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ کل 7 یعنی 7 قرآنی آیات کا یہاں پہ ذکر ہے، اور ظاہر اس کے اوپر تفصیل سے بات چیت بھی چل رہی ہے جو کہ مولا علی کے حوالے سے، اور اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے جو قرآن میں آیات ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ تو کل 7 میں سے ہم نے 3 پڑھ لی ہیں، آئیے اب چوتھی پڑھنے جا رہے ہیں، سورہ بینہ آیت نمبر 7۔ اس میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ بہترین خلائق ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ بینہ کی آیت نمبر ہم نے 7 پڑھی۔ پھر لکھا ہے کہ ابن عساکر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضرت علی علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک یہ اور ان کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے اسی موقع پر آیت کریمہ بھی نازل ہوئی۔ اس کے بعد سے جب بھی مولائے کائنات اصحاب کے پاس آتے تو نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اصحاب کہا کرتے تھے کہ خیر البریہ آئے ہیں، اور اس حوالے سے آئیے ہم آپ کو حوالہ بھی بتاتے ہیں۔ لکھا ہے دال رے الف لام میم سین ہے واو رے در المصور، اسی آیت کی تفسیر میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 289، اور تفسیر طبری میں جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 17، اور سوائق محرقہ میں صفحہ نمبر 96 پر ہے۔ چلیے جی، یہ بھی ہم نے اب پڑھ لیا، جان لیا۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں 5ویں نمبر پہ آیت۔ لکھا ہے کہ خدا بند عالم کا فرمان ہے، سورہ نحل آیت نمبر 43، ترجمہ انورٹڈ کاما کہ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے دریافت کرو، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ طبری نے جابر جعفی سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل ذکر ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہے بریکٹ میں تفسیر طبری جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 145۔ اب آ گئے ہم 6 نمبر پہ، خدا بند عالم کا فرمان ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 67 کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اصل حکم کو پہنچا دیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہ کیا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، بے شک اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا رہے تھے تو غدیر خم کے میدان میں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بعد حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین معین کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بعد اس امت کا خلیفہ جانشین معین فرمایا، اور آپ نے اپنا مشہور قول ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ خدایا جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، اور جو اس سے دشمنی کرے تو اسے دشمن رکھ، اور جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، اور جو اسے چھوڑ دے تو اسے ذلیل و رسوا کر دے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ مبارک ہو اے علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ علیہ السلام آج سے میرے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا بن گئے ہیں۔ اب یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، اسباب النزول صفحہ نمبر 150، اور تاریخ بغداد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 290، اور تفسیر رازی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 401، اور در منشور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 117۔ اب ہم 7ویں نمبر پہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ خدا بند عالم کا ارشاد ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، ترجمہ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا ہے۔ اب پھر 7 انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے کہ یہ آیت 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو اس وقت نازل ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ معین فرمایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فرمایا، انورٹڈ کاما ترجمہ
کہ اللہ سب سے بڑا ہے، دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، اور پروردگار عالم میری رسالت اور علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت سے راضی ہو گیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے دلائل الصدق، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 154۔ پھر لکھا ہے کہ جلیل القدر صحابی جناب ابو ذر رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں نماز ظہر پڑھ رہا تھا تو ایک سائل نے مسجد میں آ کر سوال کیا، لیکن کسی نے اس کو کچھ نہیں دیا۔ تو سائل نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا کہ خدایا گواہ رہنا کہ میں نے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر سوال کیا، لیکن مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے رکوع کی حالت میں اپنے داہنے ہاتھ کی انگلی سے انگوٹھی اتارنے کا اشارہ کیا۔ سائل نے آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہاتھ سے انگوٹھی نکال لی۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدایا میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے تجھ سے یوں سوال کیا تھا کہ خدایا، اب یہاں پہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے لے کے 32 تک ہے کہ خدایا میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے اہل میں سے میرا وزیر قرار دے ہارون علیہ السلام کو جو میرا بھائی بھی ہے، اور اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے، اسے میرے کام میں شریک کر دے، انورٹڈ کاما کلوز۔ تو پھر لکھا ہے کہ تو نے قرآن ناطق میں نازل کیا القصص کی آیت نمبر 35 کہ ہم تمہارے بازوؤں کو تمہارے بھائی سے مضبوط کر دیں گے اور تمہارے لیے ایسا غلبہ دیں گے کہ یہ لوگ تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے۔ خدایا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیرا منتخب کردہ ہوں، میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے، میرے اہل میں سے علی علیہ السلام کو میرا وزیر قرار دے اور ان کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط کر دے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے جناب ابو ذر کا کہنا ہے کہ خدا کی قسم یہ کلمات ابھی ختم ہی نہیں ہونے پائے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام خدا کا یہ پیغام لے کر نازل ہوئے کہ اے رسول اللہ یہ پڑھیے، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ اور حوالہ ہے تفسیر رازی، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 26، اور نور الابصار صفحہ نمبر 170، اور تفسیر تبری جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 186۔ پھر لکھا ہے کہ اس روایت نے عام ولایت کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام نے محصور کر دیا ہے۔ آیت میں صیغہ جمع تعظیم و تکریم کے لیے آیا ہے جو جملہ اسمیہ کی طرف مضاف ہوا ہے، اور اس کو لفظ انما کے ذریعے محصور کر دیا ہے، حالانکہ ان کے لیے عمومی ولایت کی تاکید کی گئی ہے۔ اور حسان بن ثابت رضی اللہ نے اس آیت میں امام علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے کو یوں نظم کیا ہے، انورٹڈ کاما میں ترجمہ، کہ علی علیہ السلام اس ذات کا نام ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اور یہ صدقہ آپ علیہ السلام نے نہایت مخفیانہ انداز میں دیا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے در منشور، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 106، اور کشاف جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 692، اور ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 102، اور مجمع الزوائد جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 17، اور کنز العمال جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 305۔ اور اب اس کے بعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں نازل ہونے والی آیات۔ لکھا ہے قرآن کریم میں اہل بیت علیہ السلام کی شان میں متعدد آیات نازل ہوئی ہیں، جن میں ان کے سید و آقا امیر المومنین علی علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ ان میں سے بعض آیات یہ ہیں، آئیے ہم ان بعض آیات کو پڑھتے ہیں، اور میری کوشش ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تعداد کتنی بتائی ہے یا یہ نہ بتاؤں۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں، میرے خیال ہے ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں تو پتہ چلی جائے گا۔ چلیں اب ہم ان کو پڑھتے ہیں ساتھ مل کر۔ اب صفحہ آگے پیچھے ہو گیا، یہ تو گڑبڑ ہو گئی، نہیں مل گیا جی۔ اب یہاں پہ ہم پہنچ گئے پیج نمبر 68 پہ، لکھا ہے انورٹڈ کاما میں سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں کہ یہی وہ فضل عظیم ہے کہ جس کی بشارت پروردگار اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا علاوہ اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو، اور جو شخص بھی کوئی نیکی حاصل کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے کہ بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ یہ حوالہ ہے سورہ
سورہ شورا آیت نمبر 23۔ پھر لکھا ہے کہ تمام مفسرین اور راویوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر جن اہل بیت علیہ السلام کی محبت واجب کی ہے ان سے مراد علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ اور آیت میں اقتراف الف قاف تیرے الف فے اقتراف الحسنہ سے مراد ان ہی کی محبت اور ولایت ہے۔ اور اس سلسلے میں یہاں پر دوسری روایات بھی بیان کریں گے جنہوں نے کہ اس محبت و مودت کی وجہ بیان کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ قرابت دار کون ہیں کہ جن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت ہم پر واجب قرار دی ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ اور ان کے دونوں بیٹے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، مجمع الزوائد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 103 اور ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 25 اور نور الابصار صفحہ نمبر 101 اور در المنشور جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 348۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ اب لکھا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ مجھے مسلمان بنا دیجئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تم خدا کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دو، میں قرابت داروں کی محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا۔ عرابی نے عرض کیا کہ مجھ سے اس کی اجرت طلب کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الا المودۃ فی القربہ۔ عرابی نے کہا کہ میرے قرابت دار یا آپ کے قرابت دار؟ فرمایا میرے قرابت دار۔ عرابی نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتا ہوں، پس جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قرابت داروں سے محبت نہ کرے اور اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا آمین۔ حوالہ ہے حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 102۔ اور آئیے اب پڑھتے ہیں دوسرے نمبر پہ لکھا ہے خدا بند عالم کا فرمان ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ جہتی یا حجتی، یہ کیونکہ لکھا اس طرح سے کریں، ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ میں نے جس سے بتایا تھا سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ اب اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مفسرین قرآن اور راویان حدیث کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیہ کریمہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ آیت میں ابناءنا بیٹوں سے مراد ہے اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہیں جو سبط رحمت اور امام ہدایت ہیں، اور نساءنا عورتوں سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں جو کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدۃ النساء العالمین ہیں، اور انفسنا سے مراد سید اطرت امام امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ اور یہ حوالہ نوٹ کیجئے، تفسیر رازی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 699، تفسیر بیضاوی یا بیضاوی ہے یا بیزادی ہے صفحہ نمبر 76، تفسیر کشاف کاف شین الف فے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49، تفسیر روح البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 457، تفسیر جلالین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47، صحیح ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 166، اور پھر ہے سنن بیہقی، بے یہ ہے یہ قاف چھوٹی ہے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 63، اور مسند احمد بن حنبل جلد 1 صفحہ نمبر 185، پھر ہے مصابیح السنت بے غین واو چھوٹی ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201، اور آخر میں ہے سیر اعلام النبلا
اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 193. یہ ہم نے تمام حوالہ جات پڑھ لیے. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے جو کہ کامل سورہ یعنی حل اتا علل انسان، اور اس کے آگے لکھا ہے کامل سورہ. اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ مفسرین اور راویوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورہ اہل بیت علیہ السلام نبوت کی شان میں نازل ہوا ہے. حوالہ جو ہے وہ تھوڑے سے زیادہ تفصیل سے حوالہ جاتے ہیں، آپ سب نوٹ کر لیجئے. تفسیر رازی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 783، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 331، الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 264. پھر ہے ریاض نظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 188. اور پھر ہے تفسیر ابن جریر جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 5، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 107، سنن بحیقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150، مشکل الآثار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 334، خصائص النسائی صفحہ نمبر 33. پھر لکھا ہے کہ یہ بات شایان ذکر ہے کہ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں 15 روایات میں مختلف اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے کہ یہ آیت اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. یہ تمام ہم نے حوالہ جات پڑھ لیے. اور اب آئیے ہم چوتھے نمبر پہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ وہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 کہ جس کو ہم نے کئی بار پڑھا ہے کہ نما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت علیہ السلام کہ تم میں سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے کہ جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. اور اس حوالے سے لکھا ہے مفسرین اور راویوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت پانچوں اصحاب قصہ کی شان میں نازل ہوئی ہے. اور اس کا بھی حوالہ نوٹ کیجئے، تفسیر رازی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 343 اور اسباب النزول واحدی صفحہ نمبر 133، پھر روح البیان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 546 اور ہے ینابع المودت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93، ریاض نظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227 اور آخر میں امتاع الاسماء صفحہ نمبر 502. تو جی یہ ہم نے تمام حوالہ جات یہاں پڑھ لیے. پھر لکھا ہے کہ ان میں سرکار دو عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانشین امیر المومنین امام علی علیہ السلام جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدۃ النساء العالمین علیہ السلام علیہا کہ جن کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے اور جن کے غضب ہونے سے خدا غضبناک ہوتا ہے، ان کے دونوں پھول امام حسن و امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں. اور اس فضیلت میں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے اور نہ ہی بڑے بڑے اصحاب کے خاندان میں سے ان کا کوئی شریک ہے. اس بات کی صحاح کی کچھ روایات بھی سواد ہے الف ہے صحاح کی کچھ روایات بھی تائید کرتی ہیں، جن میں سے کچھ روایات مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی جبکہ اس میں فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن و حسین علیہ السلام اور علی علیہ السلام موجود تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر قصہ یمانی اڑا کر فرمایا کہ خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں اور ان سے رزق کو دور رکھ اور ان کو اس طرح پاک رکھ کہ جو پاکیزہ رکھنے کا حق ہے کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرکم تطہیرا. پھر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کی اپنی زبان مبارک سے کئی مرتبہ تکرار فرمائی. ام سلمہ رضی اللہ سنتی اور دیکھتی رہیں اور ام سلمہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ چادر میں آ سکتی ہوں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر میں داخل ہونے کے لیے چادر اٹھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کھینچ لی اور فرمایا کہ انکا علی خیر، تم خیر پر ہو. بس یہاں پر اتنا ہی لکھا ہے. حوالہ ہے مستدرک حاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 416 اور اسد اللہ غابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 521. اب آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں اچھا یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو کچھ روایات ہیں مندرجہ ذیل، اس میں پہلی روایت ہم نے پڑھ لی تھی کہ ام المومنین ام سلمہ نے کہا تھا. اب دوسری روایت ہم پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 مہینے تک 7 منتھ ہر نماز کے وقت 5 مرتبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے پہ آ کر یہ فرماتے سنا تھا
کہ اے اہل بیت علیہ السلام تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو. بس اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت علیہ السلام تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے کہ جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. نماز کا وقت ہے, اللہ تم پر رحم کرے. اور اس طریقے سے ہاں عربی بھی پڑھ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل البیت انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. الصلاۃ یرحمک اللہ. پھر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز 5 مرتبہ یہی فرماتے تھے. حوالہ ہے در منشور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 119. اور اب تیسرے نمبر پہ ہم نے جو پہلا پڑھا, جو روایات دوسری پڑھ لی, اب تیسری روایت پہ کہ ابو برزہ بیر زے سے روایت ہے کہ میں نے 7 مہینے تک 7 منتھ تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز ادا کی ہے. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الشرف سے باہر تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر جاتے اور کہتے السلام علیکم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور پھر یہ حوالہ ہے ذخائر العقبہ. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب امت کی ہدایت اور ان اہل بیت علیہ السلام کے اتباع کو واجب قرار دینا ہے جو امت کو ان کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں ان کے راستے میں نفع پہنچانے کے لیے ان کی ہدایت کرتے ہیں. اچھا سامعین, اب ہم یہاں سے پہ آپ سے اجازت چاہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے. ہیڈنگ کیا ہے؟ امام اور نیک اصحاب کے بارے میں نازل ہونے والی آیات. یہ ہم انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں مل کر پڑھیں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی